अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, तालीम और तरबियत के इस प्रोग्राम शम्ए इल्म में आज हमारा मौजू है एक मिसाली उस्ताद कैसा हो। उस्ताद जिस पर लगभग इन्हिसार है तालीमी कारकर्दगी और बच्चों की इखलाकी कारकर्दगी को भी बेहतर बनाने की, वो कैसा हो। मोहतरम असातिज़ा इकराम, इस रुए ज़मीन का सबसे बड़े इनकलाब की खबर लेकर आने वाले हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। मोहतरम असातिज़ा इकराम, ये मर्तबा है आपका, ये रुतबा है आपका, ये निस्बत है आपकी कि कहने को तो ये भी कह सकते थे कि मैं इस दुनिया में एक रहबर बना के भेजा गया हूँ, एक रहनुमा बना के भेजा गया हूँ, लेकिन आपने अपने लिए जो लफ्ज़ पसंद फरमाया वो था मौल्लिम, उस्ताद, कि मैं इस दुनिया में एक मौल्लिम बना के भेजा गया। हम ये निस्बत, ये रिश्ता आपको इसलिए याद दिला रहे हैं कि अल्लाह के लिए आप अपने पेशे की पहले इज्जत करना सीखिए। कई मरतबा ऐसा होता है कि कुछ गलत अनासिर जब इस मुकद्दस पेशे में आते हैं तो इस मुकद्दस पेशे के तकद्दुस को दागदार कर देते हैं और वो जानते ही नहीं है कि उनकी निस्बत कहाँ जाकर मिलती है। और आम तौर पर भी हम देखते हैं, कई मिसालें इसकी दी जा सकती हैं कि कितना मामला जो है वो सही नहीं है। सिर्फ एक देना काफ़ी समझूंगा कि आप असातिज़ा इकराम अपने बच्चों को ऐसे लिखने के लिए, मजमून लिखने के लिए कई मरतबा ये उन्वान देते हैं कि अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं साइंसदान होता, वगैरह वगैरह सब। आप कभी भी ये उन्वान अपने बच्चों को क्यों नहीं देते हैं कि अगर मैं उस्ताद होता। कहीं ऐसा तो नहीं कि शऊर या लाशऊर में आपके बात छुपी हुई है कि भाई मैं उस्ताद बना हूँ काफ़ी है, अब मैं और को क्यों उसमें धकेलूँ, दूसरों को और क्यों और मैं उकसाऊं, तरगीब दूं कि उस्ताद बनो। कहीं ऐसी कोई बात तो नहीं है। इसलिए सही उस्ताद है, सच्चा उस्ताद है, मिसाली उस्ताद है, वो नाकाम नहीं है। नाकाम क्या है और हुआ क्या है? आज़ादी की जो है 6 दहाइयों से ज़्यादा इस अरसे में हुआ ये है कि हमारा जो निज़ाम तालीम है वो नाकाम हो चुका है और मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है। हम कहाँ कहाँ गए थे, रशिया का तवाफ़ करते बैठे, मॉस्को का, कहीं पर मगरिब की तकलीद होती गई, अंधी तकलीद कि वो निज़ाम तालीम अपनाएंगे, कि वो बहुत कामयाब दिख रहा है वहाँ पर। और उसके नतीजे में हुआ है कि वो मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म और फिर ये मगरिबिज़म, ये मगरिबिज़म में भी और इसमें भी हमने बुरी तरह से मात खाई, बुरी तरह पिट गए। क्योंकि आज जब हमें देख रहे हैं कि इस तालीमी निज़ाम से डॉक्टर बन रहे, इंजीनियर्स बन रहे, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अखलाक की कदरें ख़त्म हो रही हैं। बेटा बाप को सलाम नहीं कर रहा है, ओल्ड एज होम बढ़ रहे, बड़े बूढ़े माँ बाप की खिदमत इबादत नहीं रही, उन्हें किसी ओल्ड एज होम में भी धकेल दिया जाता है और उनको किसी त्यौहार पर उनको जो है वो ग्रीटिंग कार्ड दे के आते हैं। ये हासिल है इस मगरबी तालीम और कम्युनिज्म सोशलिज्म अपनाने की वजह से। मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका। क्या हुआ है आज हमारे इस तालीमी निज़ाम में? हुआ ये है, और बदकिस्मती से कई असातिज़ा, बल्कि अक्सर असातिज़ा उसके दाम में आ गए हैं जो ये हुआ है। हुआ ये है कि इस तालीमी निज़ाम में भी बदकिस्मती से वही हो रहा है जो कि सियासी निज़ाम में होता है। सियासी निज़ाम में क्या होता है? फ़र्ज़ कीजिए किसी मिनिस्टर ने, किसी वज़ीर ने कोई घपला कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया पैसों का, बहुत करोड़ों रुपयों का, वगैरह वगैरह सब। अब उसकी इंक्वायरी के लिए एक कोई कमीशन बैठा। वो कमीशन के जो मेंबरान थे उनको मिनिस्टर साहब ने सब दे दिलाया, सब मुंह बंद कर दिया, सब ठीक ठाक है ना, वो बराबर था। हंगामा हुआ असेंबली में, एक कमीशन और बैठा, उस कमीशन की, पहले कमीशन की और मिनिस्टर की इंक्वायरी के लिए। उनके सारे मेंबरान को भी मिनिस्टर साहब ने सब दे दिलाया, सब ठीक ठाक हो गया। हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, एक कमीशन और बैठा,
وہ سارے کمیشنوں اور منسٹرز کی انکوائری کرنے کے لیے. اس کی رپورٹ آنے تک وہ منسٹر اوپر پہنچ چکے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی نظام میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ فرض کیجئے کسی اسکول کا کوئی رزلٹ جو ہے وہ خراب آیا. اب کوئی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے کوئی جونیئر آفیسر آتا ہے انکوائری کے لیے. ہیڈ ماسٹر صاحب نے جو ہے ان کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، مرغی کھلایا، سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا. رزلٹ پھر خراب آیا. اب جو کوئی سینئر آفیسر آ گیا انکوائری کے لیے، پرنسپل صاحب نے ان کو بھی پینٹ پیس، شرٹ پیس، سوٹ پیس، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اب کوئی سینئر آفیسر آ گیا وہاں دیکھنے کے لیے کہ اس اسکول کا نظام کیوں خراب ہوا ہے. اب ہیڈ ماسٹر صاحب نے، پرنسپل صاحب نے پھر سے ان کو، اس آفیسر کو پینٹ پیس، شرٹ پیس، مرغی کھلایا، سب ٹھیک ٹھاک. رزلٹ پھر خراب آ گیا. اب جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، سینٹر سے کوئی ایگزیکٹو آ گیا کہ سر کیوں خراب رزلٹ آیا. پرنسپل صاحب نے پھر سے پینٹ پیس، شرٹ پیس وغیرہ وغیرہ سب جو ہے وہ کر دیا، سب ٹھیک. یہ برسہ برس سے چلتے آ رہا ہے بدقسمتی سے، اور جس رفتار سے چل رہا ہے لگتا ہے کہ یہ چلتے ہی رہنے والا ہے. اور اس لیے ہم بڑی ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہمارے پاس ہے، ہماری قوم کے پاس ہے. اور وہ علاج یہ ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو یہ یاد رکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ اسکول میں انسپیکشن کے لیے وہ جو جونیئر آفیسر آ رہا ہے، اور اس کو سینئر آفیسر آ رہا ہے، اور اس سے کوئی بڑا آفیسر آ رہا ہے، اور کوئی بہت بڑا آفیسر آ رہا ہے، اور سینٹر سے کوئی آفیسر آ رہا ہے، ان سب کے اوپر بھی ایک آفیسر بیٹھا ہوا ہے، سب سے بڑا، سب سے بڑی طاقت، سب سے عظیم طاقت اللہ تعالیٰ. اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا یہ بچہ میں نے تیرے حوالے کیا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا، اس کی تربیت کیسے کی، تعلیم کیسی، کیا دی اس کو ایک دن جواب دینا ہے. معلوم یہ ہوا کہ تعلیمی نظام جو بگڑ چکا ہے اس کے لیے ایک ہی اس کا علاج ہے، اور اس کا نام ہے اکاؤنٹیبلٹی، جواب دہی کا احساس. اور جواب دہی کسے؟ وہ جونیئر آفیسر، سینئر آفیسر، اس کو نہیں، سب سے عظیم ترین طاقت، اس کو ایک دن جواب دینا ہے کہ بتا تو نے اس کے لیے کیا کیا. معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں پر جو تعلیمی نظام صرف اور صرف وہی ٹکے گا جو خوف خدا پر مبنی ہے. اللہ کے خوف پر مبنی جو تعلیمی نظام ہے وہی ٹکے گا. باقی ساری تعلیمی نظام جو ہیں وہ ختم ہونے والے ہیں، اپنی شناخت ختم کرنے والے ہیں. آج ہم کو کتنے ہی ایڈوانس اور کتنے ہی کامیاب دکھ کیوں نہ رہے ہم کو، لیکن وہ تعلیمی نظام ٹکنے والے، نبھنے والے نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آئندہ ہمارے یہاں کی جو تعلیمی پالیسی لکھی جائے گی، اس تعلیمی پالیسی کی کتاب کے پریفیس میں، دیباچے میں پہلا جملہ یہ ہوگا کہ ہر استاد کے دل میں خدا کا خوف ہونا چاہیے. یہ نظام صرف ٹکے گا اور دوسرا کوئی نظام ٹکنے والا نہیں ہے. خوف خدا پر مبنی جو تعلیمی نظام قائم ہوگا صرف وہی ٹکے گا، باقی سارے تعلیمی نظام ختم ہو جائیں گے، چاہے آج ہم کو وہ کتنے ہی دلکش اور کتنے ہی کامیاب کیوں نظر آ رہے ہوں. آخر استاد ہوتا کیا ہے؟ استاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسے استاد کہتے ہیں؟ طلباء کے زندگیوں کے چراغ میں تیل بن کر جلنے کا نام استاد ہے. اپنی زندگی کو ختم کرنا، مٹا دینا اپنی ہستی کو، اور اپنے طلباء کی زندگی کو بنا لینا اور اس پہ خوش ہو لینا، اور کوئی آس نہ رکھنا اس کا نام استاد ہے. آس نہ رکھنا والی بات جو ہے محترم اساتذہ کرام وہ بہت اہم ہے. اس دنیا کے آدھے دکھ مٹ سکتے ہیں اگر ہم نیک کام کریں اور اس کی کوئی آس نہ رکھیں، کیونکہ ہم ہمیشہ دوسروں سے آس رکھتے رہتے ہیں، اور جب وہ پوری بات ہماری نہیں ہوتی ہے تب ہم جو ہیں وہ اس کا بہت ہی برا اثر لیتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں استاد. یہ ٹیچر کی ڈیفینیشن ہے. مکمل طور پر اپنے پیشے کے لیے، اپنے طلباء کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا، یہ جو ہے اس کو استاد کہتے ہیں. اب یہاں پر برسہ برس سے جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ طلباء اور والدین ان میں ایک ٹکراؤ کی پالیسی بنی ہوئی ہے.
یہ ٹکراؤ کی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے شدید نقصان ہو رہا ہے ہمارا. یہ ٹکراؤ کی پالیسی کی وجہ سے ہمارا کیا کیا نقصان ہو رہا ہے اور اس میں کس کو کیا قدم اٹھانا ہے. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ٹکراؤ کی پالیسی جو اساتذہ اور والدین میں ہے. اساتذہ کا ایک فیوریٹ جملہ ہے کہ والدین غیر ذمہ دار ہیں اور اس کے لیے وہ دونوں جو ہیں وہ کسی لحاظ سے کوئی سمجھوتہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اساتذہ ایک جانب منہ کیے ہوئے ہیں, دوسری جانب کیے ہوئے ہیں والدین. گول میز کانفرنس کے لیے, راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے ایک ٹیبل سجا ہوا ہے, لیکن اس ٹیبل پر آ کر کوئی بیٹھ نہیں رہے. آخر اس کا حل کیا ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ اساتذہ کرام کو سوچنا یہ ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ جانکار ہیں. وہ والدین بیچارے علم کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں, اس لیے ان سے ٹکراؤ کیسے, اور ٹکراؤ سے ملا کیا ہے؟ 6-7 دہائیوں میں جو ٹکراؤ کی پالیسی رہی ہے اس سے ملا کیا ہے ہمیں؟ آئیے, کہ 6-7 دہائیاں کی ہیں, کیونکہ کوئی قوم تجربہ نہیں کرتی ہے. تجربے کی عمر 2-3-4 سال ہوتی ہے, لیکن اتنی دہائیوں تک کوئی تجربہ نہیں کرتی کوئی قوم. ہم کر رہے ہیں. آئیے ایک دہائی کے لیے ہم اپنی پالیسی کو تبدیل کریں, اور وہ یہ کہ الٹی گنگا بہے, یعنی کنواں جو ہے وہ پیاسے کے پاس چلا جائے. والدین کو بلا رہے ہیں ہم اسکولوں میں, وہ آ نہیں رہے ہیں, ان کو کوئی پڑھی نہیں ہے. اب اگر الٹی گنگا بہتے کہ اساتذہ جو ہیں وہ والدین کے پاس چلے جائیں اور دیکھیں کہ آخر وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں, اس 2 فائدے ہوں گے. نمبر 1 یہ, والدین یہ سمجھیں گے کہ اب اساتذہ نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا, وہ آتے رہیں گے. نمبر 2 یہ کہ اس بچہ جو آپ کے کلاس میں بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر کا ماحول, کہ کس ماحول سے وہ آ رہا ہے, وہ سمجھنے میں آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی, اور وہ آپ کو کام آئے گا آپ کی تدریس کے جو طریقے پر نظر ثانی کرنے کے لیے. کس ٹائپ کے بچے آپ کے یہاں پر آ رہے ہیں. والدین کے پاس جا کر ان کو سمجھانا آسان بات نہیں, وہ اپنا دکھڑا لے کے بیٹھیں گے کہ آپ میرے بچے کو کتابیں دیتے ہیں, یونیفارم دیتے ہیں, بیاضی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, تو ہم پابندی سے بھیجتے ہیں, بلکہ وہ جھولے میں جو بچہ میرا ہے اس کے بھی دودھ کا انتظام کرتے ہیں تو ہم بھیجتے ہیں. اس حد تک آسان ہے, لیکن ان کو آپ سمجھا سکتے ہیں اور ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ قلیل متعدد فائدے ہیں, یہ کچھ آپ کے بچے کے کام آنے والے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ کے بچے کو ایک پائیدار مستقبل چاہیے, اور وہ اسکول میں مل سکتا ہے اور ہم دلا سکتے ہیں. اور کئی کامیاب لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مثالیں آپ ان کو دے سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. تو والدین سے ٹکراؤ کر کے کچھ فائدہ نہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج ایک مثالی استاد کی کیسا ہو, اس میں کیا ہو. بات شروعات یقیناً ہم نے جو کی ہے وہ خوف خدا سے, وہ پہلی خوبی استاد کی ہے, اس میں ہونی بہت ضروری ہے. اور وہ اس لیے کہ ہمارے یہاں پر ان اساتذہ کے پاس میں مکمل وجوہات جو ہیں ان بس تیار رہتے ہیں. کہیں سے پوچھ لیجئے کہ بھئی آپ کے اسکول کا نتیجہ کیوں خراب ہوا, فوراً جو ہے جھک کر ایک کاغذ نکالیں گے, بتائیں گے آپ کو کہ نتیجہ کیوں خراب ہوا. اس کی وجوہات پہلے ہی سے انہوں نے ٹائپ کر کے رکھ دی کہ اتنے بچے غریب ہیں, اتنے ناشتہ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ, جب اتنے بچے اس ماحول سے آتے ہیں وغیرہ. ان کو سمجھنا یہ ہے اساتذہ کرام کو کہ یہ سارا ماحول ہر جگہ پر ہے. اس کے باوجود کئی جگہوں پر جو بہتر کارکردگی ہو رہی ہے, جو اداروں کا پرفارمنس ہے, ان کی کارکردگی ہے, وہ بہت ہی اچھی ہو رہی ہے. وہ کیسے ہو رہی ہے؟ پھر اگر سارے حالات خراب ہیں, اندھیرا ہی اندھیرا ہے, تو پھر وہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. استاد کے لیے ایک بڑا ہتھیار ہے, اس کا نام ہے مطالعہ, ریڈنگ, جو اکثر ہمارے پر ہوتا نہیں ہے. جیسے ہی ہمارے ٹیچرز ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کر دیتے ہیں اور جیسے ان کو نوکری مل گئی وہ سمجھتے ہیں کہ کام ختم ہوا, حالانکہ اس دن ان کا کام شروع ہوتا ہے. اور اس ڈی ایڈ بی ایڈ کے بعد میں اپنی معلومات کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. وہیں پر فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں کہ اب تو پڑھنا کیا ہے, اب تو ملازمت مل گئی ہم کو. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ نالج گیننگ پروسیس جو ہے کنٹینیوس پروسیس, ایک مسلسل عمل ہے. وہ مطالعے سے دور دور رہتے ہیں. اب مطالعے کی بات جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس میں کچھ خواتین اساتذہ
یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو افسانے اور ناول وغیرہ ڈائجسٹ یہ وہ سب رہتے ہیں وہ ہم پڑھنے کے انہیں مشورہ دے رہے ہیں. نہیں، یہ مطالعہ نہیں ہے. یہ آپ کے دماغ کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ مکمل طور پر ختم کر دے گا. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور اس سے آپ کی شخصیت میں کوئی بہتری پیدا نہیں ہو سکتی ہے. کئی اساتذہ ہم نے دیکھے ہیں کہ ایک اسکول میں، بڑے اسکول میں، جہاں پر کہ 110 120 اساتذہ ہیں، تو پوچھتے ہیں آپ روزانہ اخبار پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں. کہاں پڑھتے ہیں؟ اسکول میں آتا ہے ایک اخبار، 110 ٹیچرز شیئر کرتے ہیں. یہ خالی ہمارے قوم میں ہو سکتا ہے. اور بالفرض وہ شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں سب مل کے، تو پھر وہ اخبار بچوں کے حصے میں کب آتا ہے؟ لائبریری میں کوئی جاتا ہے؟ جاتا ہی نہیں ہوگا. تو لائبریری کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر. یہ مطالعہ جو ہے آپ کو اس کے علاوہ کرنا چاہیے، وہ ہے دین، تاریخ اور سائنس اور ٹیکنالوجی، نیز نفسیات اور تعلیم، تدریس. یہ ایک مسلسل عمل ہے، وہ آپ کو جاری رکھنا ہے. ایک اچھے استاد کے لیے کئی خوبیاں ہونی چاہیے. ان کی اپنی ایک فائل بننی چاہیے. فائل آپ کی تلوار ہے، آپ کا ہتھیار ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا چاہیے کہ ہر لیسن کے تعلق سے، ہر سبق کے تعلق سے آل پاسبل کویشچنس، اس کے ٹیپ سے وہ سب جگہ پر. نصاب جو ہے 7 سال 10 سال کا چینج ہوتا ہے، اس لیے آپ نے جو فائل تیار کر رہے ہیں وہ آپ کو 7 سال 10 سال ایسا کئی سالوں تک آپ کو کام آ سکتی ہے. بات ہو رہی تھی کہ بہتر استاد، اچھا استاد، مثالی استاد بننے کے لیے اس نے کیا کیا کرنا چاہیے. اس میں پہلے تدریس کا فن جو ہے وہ ڈی ایڈ بی ایڈ کے سلیبس سے ہٹ کر اس نے سوچنا چاہیے. اس کی اپنی تعلیمی نفسیات ہونی چاہیے. اس کو سوچنا چاہیے کہ آخر اس کے کلاس میں کچھ بچے جو ہیں پورے بلینک کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ سمجھ کیوں نہیں رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں کیوں نہیں ہیں، وہ آپ کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، ہوم ورک پورا کیوں نہیں کر رہے ہیں. ان بچوں کو سمجھنا استاد کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے تدریس جو ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہونا چاہیے. ہم اس کی جلدی سے ایک مثال دیں گے. کلاس میں جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو ہی حشاش بشاش آپ کی جو باڈی لینگویج ہے اسی سے بچوں کو ایک تحریک ملنی چاہیے. ایسا نہیں کہ دنیا بھر کی بیزاری اپنے اوپر لادے ہوئے آپ جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں. بچوں کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ کو یاد نہیں ہے؟ مجھے بھی یاد نہیں ہے. چلو آگے بڑھتے. اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اس میں پھر آپ جب پوری تحریک دینے والی ایک باڈی لینگویج سے آپ داخل ہوتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اب سب بچوں کو کانفیڈنس میں لینے کا ہے. اور بچوں کو بتانا ہے بچوں کتنا ہی مشکل مضمون کیوں نہ ہو، کتنا ہی مشکل ٹاپک کیوں نہ ہو، آپ کو اگر بچوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ بچوں آج جو ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان ہے. اور آپ کو جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، کئی بچوں کے لیے واقعی آسان ہوگا اور وہ آسان ٹاپک بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بتاتے آنا چاہیے کہ ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ انتہائی آسان ہے. اس سے بچے کی آدھی مشکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ آسان ہے. وہ سوچتا ہے نفسیاتی طور پر کہ جو پڑھنے جا رہا ہوں بہت جو ہے وہ آسان، کوئی مشکل نہیں ہے. ورنہ کچھ اساتذہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بچوں سے کہتے بچوں ابھی جو ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے. 8 دن تک سمجھاؤں گا، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور تم لوگ کی کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، میرے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا تو تمہاری سمجھ میں کہاں سے آ جائے گا؟ اب اس قسم کی یہ بات ہوگی نیگیٹو باتیں، تو اس سے بچے جو ہیں وہ پورا نیگیٹو اثر لیں گے. اب آپ کہہ دیجئے بچوں سے بچوں جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ بہت آسان ہے. اور ذرا ادھر دھیان دیجیے، سب کے توجہ یہاں پر، سب کی نظریں یہاں پر. اب وہاں پر ان بچوں کو آپ کو پکارنا ہے جو ڈے ڈریمرز ہیں، جو خیالی پلاؤ والے ہیں، رشید، شکیل، جمیل، سب کو نام پکار کے پھر ایک لمحے سوکے گی سب نظریں. خالی ایک 5 منٹ دھیان دیجیے اور یہ مضمون آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا. کچھ بچے سوچیں گے ہمارے 5 منٹ میں کچھ مفت کے ہیں کیا، آئے کو سننے کا 5 منٹ بھی. اب بچہ کچھ انسینٹ بھی چاہتا ہے کہ 5 منٹ وہ جو ہے آپ چاہتے ہیں انویسٹ کرے، وہ سوچتا ہے انویسٹ ہو رہا ہے میرا. اب کہہ دیجیے اس سے بچوں صرف 5 منٹ سب کے توجہ یہاں پر، اور یہ پورا چیپٹر، پورا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور یہ چیپٹر آپ کے 100 مارکس کے پرچے میں 16 مارکس لے کے آتا ہے. تب وہ بچے سوچتے ہیں سودا برا نہیں ہے، 5 منٹ دھیان دینے سے اگر 16 مارکس مل سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، دیتے 5 منٹ، کوئی بات نہیں.
اور پھر وہ آپ کے پاس میں. اب واقعی آپ کے پاس میں ایک 5 منٹ کی کیپسول ایسی تیار ہونی چاہیے کہ جس میں پورے چیپٹر کا، پورے اس سبق کا پورا جو ہے وہ سمری ہو، ایک خلاصہ ہو، اس کے پوائنٹس ہوں. اور یہ قطعی ممکن ہے، ہر سبجیکٹ میں، ہر مضمون میں، ہر موضوع کے لیے ممکن ہے کہ اس کی سمری آپ 5 منٹ میں تیار کر لیں، کہ اسے بتائیں کہ ایکچولی کیا ہے اس میں. یہ ہر مضمون کے لیے ممکن. یہ کرنے کے بعد 5 منٹ میں اگر آپ نے اس بچے کو قابو میں کر لیا تو وہ پورا ہپنوٹائز ہو جاتا ہے. اب سنبھالیے اس کو. اب آپ اس کو اگر بولیں گے تو ہلے گا، نہیں بولیں گے تو نہیں ہلے گا. اس حد تک وہ آپ کے ساتھ میں ہو گیا ہے. بلکہ جب بیل بجتی ہے تب وہ چونکتا ہے، بیل بج گئی، بات ختم ہو گئی. ایسا یہ قطعی ممکن ہے. آپ کے پڑھاتے وقت آپ کے آئی کانٹیکٹس جو ہیں وہ برابر ہونے چاہیے. ہر بچے کی آنکھوں میں جھانک کر آپ نے دیکھنا چاہیے. مطلب کچھ ٹیچرز یا تو آسمان میں دیکھیں گے یا زمین میں، بچوں کو دیکھیں گے ہی نہیں. ہمارے ملک کو آزاد ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، لیکن ابھی تک کچھ یہ نہیں ہوا، اور یار نیچے دیکھیں گے. اس کے باوجود ہماری معاشی حالت بدلی نہیں ہے ہماری، لیکن اوپر دیکھیں گے نہیں. بچوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈل رہی، آئی کانٹیکٹس. ایک بات اور ہے کہ ہم اساتذہ کو چاہیے کہ وہ اپنی علمیت نہ جھاڑیں. یعنی بچوں کی سطح پہ اتر کے اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، بچے آپ کو گھنٹوں سننے کو تیار ہیں. اور اگر آپ اپنی علمیت جھاڑنے گئے، برنارڈ شاہ نے یہ کہا تھا، شیکسپیئر نے یہ کہا تھا، بچے تالی بجائیں گے، پہلے بیٹھو، بہت ہو گیا. بچوں کو معلوم رہتا ہے، کئی بچوں کو، کہ کب تالی بجائی جائے. یہ حال ہوگا آپ کے رزلٹ کا. بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو دھیان دینا ہے، باریک باریک سی باتوں کو. آپ کے ڈریس سے لے کر کہ وہ ڈسکو ڈانس ڈریس نہیں ہونا چاہیے، وہ ڈریس کی وجہ سے بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. اور کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے گھڑی دیکھنا نہیں چاہیے بار بار، بلکہ بالکل دیکھنا نہیں چاہیے گھڑی. گھڑی آپ کے سامنے کہیں رکھی ہو اور اس کو دیکھیں، لیکن ایسا بار بار نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک کسی کو جمائی آتی ہے، آ کرتا ہے، جمائی کیا ہے؟ آ کرتا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسرے کو آتی ہے، تیسرے کو، وہ جمائی آخری بینچ تک جاتی ہے. ایکچوئل جمائی ایک کو ہی آئی ہے، لیکن ٹرانسفر ہو گئی آخر تک. ایگزیکٹلی یہی رہتا ہے کہ آپ جب گھڑی دیکھتے ہیں تو سب بچے گھڑی دیکھتے ہیں، پھر بولتے ارے یار کتنے منٹوں سے جو ہے بور کر رہا ہے ہم کو. گھڑی دیکھنے کی وجہ سے اس کو یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھنے کا ہے آپ کو. محترم اساتذہ کرام، آپ کو اس تعلق سے، آپ کے پیشے کے تعلق سے بالکل وہی بننا ہے اس کی ہم مثال دیں گے. اور وہ یہ ہے کہ ایک ریلوے پلیٹ فارم پہ ایک غریب ماں، ایک بھکارن اپنے شیرخوار بچے کو لے کر سوئی رہتی ہے. وہاں سے رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی، دندناتی ہوئی، چیختی ہوئی، چنگاڑتی ہوئی ٹرینیں وہاں سے گزرتی ہیں. اس ماں کی آنکھ نہیں کھلتی، لیکن دور کہیں پڑا ہوا شیرخوار اس کا بچہ چین کر کے ہلکے سے آواز سے وہ روتا ہے، ہلکے سے آواز سے. اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو وہ چیختی، چنگاڑتی، دندناتی ٹرینیں جا رہی ہیں، ماں کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لیکن چین کر کے ذرا سے آواز سے اس کا بچہ دور کہیں پڑا ہوا جو ہے وہ روتا ہے. اس ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں ہے. اگرچہ وہ سوئی ہے، اس کے اعصاب جاگ رہے ہیں اس بچے کے ساتھ میں. محترم اساتذہ کرام، آپ کو اس ماں کا رول ادا کرنا ہے کہ آپ کے طلباء، آپ کے بچے آپ کو جب بھی آواز دیں، آپ ان کے ساتھ جاگے ہوئے ملیں، جو زندگی اور زمانے کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے ملیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.